बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 10 मार्च का आगाज़ हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता 5 से 6 दिन को अगर आप फॉलो करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनका एक मखसूस खुशामदाना स्टाइल है, उसमें उन्होंने जाल फेंक दिया है। अब सवाल ये है कि इस जाल में कोई अच्छा सा तगड़ा सा मोटा सा शिकार हाथ आएगा या फिर शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। अब शिकारी खुद शिकार क्यों हो सकता है, उसकी वजह यह है कि प्राइमरीली अगर अब आप देखें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तो एक सकूत तारी होता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 1 साल से बहुत ही भरपूर किस्म का टफ टाइम दे रही थी हुकूमत को, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आती थी और हर लम्हे ये लगता था कि अब कुछ हो जाएगा, अब हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है या फिर कोई बहुत ही बड़ा एहतजाज जो है वो शहर इक़्तिदार का रुख करने वाला है, एक अपराइजिंग हो सकती है। वो सूरत हाल बड़ी हद तक हुकूमत स्टेबलाइज करते हुए नज़र आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उसको अभी इमरान खान तक एक्सेस भी हासिल नहीं है और उसके लिए वो कोई बहुत तगो-दो करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पर ये जो ऐलान किया गया था कि ईद के बाद एक बड़ी मूवमेंट चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था, उसके लिए भी कोई खातिर खा पेशरफ्त नज़र नहीं आती। तो हुकूमत के पास जो उज़र था कि हम सरमायाकारी नहीं ला पा रहे, हम मईशत नहीं चला पा रहे, हम फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया हुआ है। अब जब वो मंजरनामा थोड़ा सा सबसाइड हुआ है तो अब असल सवालात होंगे और वो सवालात हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। और शहबाज शरीफ साहब ने अब उसके लिए एक जाल फेंका है। वो जाल मैं आपको बताऊंगा, एक ख़ास उनका मखसूस स्टाइल है हर काम करने का, और उसके बारे में तबसरा बहुत सारे लोग करते हैं। फैसल वावडा की ज़बानी कहें तो वो उनको करार देते हैं, फैसल वावडा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है उनके पास न्यूट्रल पॉलिश है और वो हर किस्म का जूता चमका सकते हैं। ज़ाहिर है कि अपने अपने तरीके होते हैं किसी भी शख्स पर तबसरा करने के। ये फैसल वावडा का जो है वो तबसरा है शहबाज शरीफ साहब पर। उनकी जमात फैसल वावडा को इसके ऊपर कोई मुंह तोड़ जवाब भी नहीं देती। और शहबाज शरीफ साहब को वैसे देखें तो वो बड़े दोसाइल किस्म का जो है वो उनका कैरेक्टर है। वो बड़े दबे दबे रहते हैं, तारीफ़ करने पर आते हैं तो फिर आसमान के कलाबे जो है वो किसी की भी शान में मिला देते हैं। ख़ास तौर पर अगर अपने से ताकतवर शख्सियत के बारे में बात कर रहे हों तो फिर उनका लहजा जो है वो बड़ा खुशामदाना नज़र आता है। अब सवाल ये है कि ये काम चलेगा या नहीं, ये पे बैक करेगा या नहीं। और एक मिसाल तो मैं आपको बताऊं कि 21 अक्टूबर जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था और एक हमने मंजर देखा कि मौलाना फजलुर रहमान बाजमात जब वोटिंग का टाइम आया 26वीं आईनी तरमीम पर तो वो दाखिल हुए ऐवान में और हुकूमत के डेस्क पर बैठे हुए तमाम लोगों ने डेस्क बजाना शुरू कर दिए। उनको जो है उनका इस्तकबाल किया जा रहा था और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात के साथ एक कतार में जब आए कौमी असम्बली के हॉल में तो फ्रंट रो में जब अपोजिशन की साइड से आप आते हैं तो तमाम सियासी जमातों के जो पार्लिमानी जमातें हैं उनके लीडर्स, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो बैठे होते हैं, तो और जो उनकी तरफ से नुमाया लीडर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान सबसे मुसाफा कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हुए थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले शहबाज शरीफ ने कोनी मारी। कोनी मारने के बाद अब शहबाज शरीफ खड़े हो गए अपनी सीट पर। वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, चाहे फॉर्म 47 के हो फॉर्म 45 के, लेकिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। वो अपनी सीट पर खड़े हो गए, उन्होंने डेस्क बजाना शुरू किया। फिर हम सुन सकते थे उनको, यानी कि बिल्कुल जब प्रेस गैलरी से आप देखें तो नशिस्तें जो हैं वो तकरीबन बहुत करीब होती हैं। तो शहबाज शरीफ ने मुड़कर नवाज शरीफ साहब की, और आप अगर उनकी लिप रीडिंग करते तो वो नज़र आ रहा था वाज़े तौर पर, वो कह रहे थे कि पाजी उठो। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खड़े हो गए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ा और वो जानना चाहते थे कि बजाय इसके कि चलते हुए मौलाना फजलुर रहमान जब पहुँचे दरमियान में जहाँ पर अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सियाँ मौजूद होती हैं, उसके दरमियान रास्ता, और वहाँ से वो अपनी नशिस्त की तरफ जाएं, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहते थे कि जब वहाँ पर आते तो लामहला मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ साहब से भी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी हाथ मिलाना था। तो शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि मौलाना फजलुर रहमान हम तक पहुँचे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ख़ुद जाकर उनको मिडवे जो है वो गले लगाएं और एक जेस्चर दें। उस पर ज़ाहिर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगरचे अब लगता ही है कि अपनी रिटायर्ड सियासी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं,
بہت کم ان کا آنا ہوتا ہے اقتدار کے ایوانوں میں، لیکن 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، کچھ پروٹوکولز کا ان کا اندازہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف کا جو ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر جانا چاہتے تو شہباز شریف کو انہوں نے روک لیا کہ نہیں، یہیں پہ کھڑے رہیں، آپ کے منصب کے شایان نشان نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر مڈ وے جا کر ملیں آپ مولانا فضل الرحمان کو۔ تو اس قسم کی پرسنالٹی ہے کہ جب وہ مختلف پبلک ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر خطاب کرتے ہوئے جب وہ آرمی چیف کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے، اور اپنے جو ڈیولپمنٹ کے جو نارمل پروجیکٹس ہیں، جس طرح ایک 12 کو کا پل جو ہے اس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی شخصیت ہے۔ اب یہ مختلف مواقع پر ونڈرز بھی کر سکتی ہے، اس قسم کا رویہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بڑی ٹرن اراؤنڈ کر دے۔ اب شہباز شریف صاحب نے یہ رویہ شروع سے رکھا جب وہ بین الاقوامی برادری کو، مختلف ممالک کو ایڈریس کرتے تھے۔ انہوں نے جب وزیر اعظم وہ بنے تھے اپریل 2022 میں، تو انہوں نے جو پہلی تقریر آن فلور آف دا ہاؤس حلف اٹھانے سے پہلے ایز پرائم منسٹر الیکٹ کی تھی، اس میں بھی انہوں نے سعودی عرب کا، سعودی شاہی خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے اس قسم کا کام کیا، میرے منہ میں خاک زبان جل جائے، ان کے متعلق اس قسم کی بات کیسے کر دی۔ انڈیا کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے انہوں نے تمام دنیا کو یہ میسج دیا کہ اب میں آ گیا ہوں، میرا جو ہے وہ رویہ ویسا نہیں ہوگا جو عمران خان کا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس تمام طرز یعنی کہ ان کا جو مخاطب کرنے کا طرز تخاطب ہے، اس کے عوض پاکستان کو کوئی ریلیکسیشن ملتی، اور ویسے بھی جب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ طریقے بتاتے تھے کہ سرمایہ کاری کیسے لانی ہے، چیزوں کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے، 17 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے وہ 12 کا کیسے کرنا ہے، وہ خیر 70 کا ہو گیا، یا پیٹرول جو ہے اس وقت 160 تھا تو اس کو کم کیسے کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ بتاتے تھے، وہ 350 کے قریب چلا گیا۔ ڈالر کا بتاتے تھے کیسے کم کرنا ہے، وہ 182-86 تھا، وہ 350 پر چلا گیا۔ باہر بیٹھ کر وہ طریقے جو بتاتے تھے، اندر آ کے وہ اس کو پریکٹس نہیں کر پائے گی جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے آنے کے بعد ایک تو یہ میسیجنگ کی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے پیسہ ملنے کی بجائے، وہاں سے انویسٹمنٹ آنے کی بجائے، نئے بڑے پروجیکٹس آنے کے بجائے، ہونے یہ لگا کہ جہاں پر بھی شہباز شریف صاحب جاتے تھے واپس آنے کے بعد خبریں تو بہت چلوائی جاتی تھی کہ اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، خزانوں کے، تجوریوں کے منہ جو ہے وہ سعودی شاہی خاندان نے کھول دیے، یا قطری شیخ جو ہیں انہوں نے کوئی ڈالروں کی برسات کرنے کا فیصلہ کر دیا، امریکہ سے سرمایہ کاری وہ جنٹری بیچ آ رہے ہیں، یا چائنا اور UAE جو ہے اس نے کوئی ڈالر نچھاور کر دیے، بٹ دیٹ ڈنٹ ورک آؤٹ۔ تو اس کے لیے حکومت کا تمام تر جو جواب ہوتا تھا جب آپ ان سے پرائیویٹلی یا پبلکلی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں پر اتنی انسرٹینٹی کریٹ کر دی ہے تحریک انصاف نے کہ وہ سب کچھ اچیو نہیں ہو پا رہا۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے جو کیا ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک مجبوری بھی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا اوور آل جو طریقہ کار رہا ہے فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ، انہوں نے پاکستان میں یہاں پر جو سفیر موجود ہیں مختلف ممالک کے، ان کو ڈائریکٹ ایکسیس دیا ہوا ہے۔ وہ اسی طریقے سے آ کے ملتے ہیں جیسے اپنے کسی ہم منصب سے مل رہے ہوں۔ تو پاکستان کا وزیر اعظم اپنا وہ جو ہے رتبہ وہ نہیں برقرار رکھتے ہوئے، یا اس کا خیال اس کے ڈیکورم کا، اس کے جو سفارتی پروٹوکولز ہوتے ہیں، ادب آداب ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں، ان کا ایک خیال رکھے بغیر وہ ڈپٹی ہائی کمشنرز یا DCMs جو ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ ایکسیس دیتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ورک آؤٹ کرے گا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کرتے کیا ہیں، اب پچھلے 4-5 دنوں میں جو انہوں نے کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کا بھی ایک تبصرہ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور پنڈ کے مراسم میں کو فرق ہونا چاہیے۔ اب یہ فواد حسین صاحب کی جو ہے وہ رائے ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پہلے تو ہوا یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے فلاں دہشت گرد جو ہے شریف اللہ وہ ہمیں پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیا، تو ہم اس پہ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس پر اچانک سے ہوا یہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس بات پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وی تھینک US President Donald Trump for acknowledging and appreciating Pakistan's role and support in counter-terrorism efforts across the region in the context of Pakistan's security forces' recent apprehension of ISKP's top-tier operational commander Sharifullah, who is an Afghan national,
ایک تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ بڑا گلوریفائی کر کے بتایا کہ شریف اللہ بہت بڑا کمانڈر تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک قابل بحث بات ہے، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک ٹریول ایڈوائزری ہے جو پاکستان کے متعلق پبلسائز کی گئی ہے، پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر ثابت کیا گیا اس میں جو کہ سیکیور نہیں ہے، جہاں پر اس نے اپنے شہریوں کو جانے سے منع کیا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا خاص طور پر یہاں پر ٹریول نہ کریں۔ تو جن دو صوبوں میں ہم انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں دنیا بھر سے، خاص طور پر مائننگ کے شعبے میں، دیگر شعبوں میں، وہاں پر ہی انہیں صوبوں کے متعلق جو ہے اس نے خاص طور پر پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کیا۔ پھر امریکہ جو ہے اس نے ایک ٹریول بین، پاسبل ٹریول بین کی بات چل رہی ہے، اب وہ 11-12 تاریخ کو سامنے آئے گا کہ اس میں پاکستان کا نام شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو خوشامد تو شہباز شریف صاحب نے بہت کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کی، ان کے شکریہ کے بعد، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایکچولائز، اس کا نتیجہ، اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ بیلنسنگ ایکٹ ان کو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بیلنسنگ ایکٹ ان کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کی صورتحال وہ ہو چکی ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کے 2 امیر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان 2 امیر رشتہ داروں کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی، آپس میں نہیں بنتی، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دونوں رشتہ داروں سے کسی مدد کی توقع ہوتی ہے تو آپ دونوں سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے بھی نہ بگڑے، اس سے بھی نہ بگڑے، اور وہ پھر آپ جب ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یا اس کو کسی بات کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرا برا نہ بنا جائے تو آپ کو اس کی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جناب پھر ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کی، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا بیلنسنگ ایکٹ تھا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے تھا کہ آپ چین کے صدر کو یہ کہیں کہ آج ہم آپ کو صبح ناشتہ کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، یعنی ایک بالکل روٹین میٹر جو چائنا میں حکومت ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے، وہاں جو گورننس کا ماڈل ہے، وہاں پر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی، جس طریقے سے انہوں نے پابندیاں لگا کر جو بھی ان کے ہاں ڈیموکریسی کی آزادی، اظہار رائے کی صورتحال ہے، سب کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کا پارٹی سسٹم، 1 پارٹی سسٹم چلتا ہے کیسے۔ لیکن وہ جو ایک 2 سیشنز ہوتا ہے، جو ایک روٹین کا کام ہے، ہر سال معذرت کے ساتھ، ہر سال مارچ کے مہینے میں وہ ہوتا ہے 2 سیشنز، جب جو چین کی حکومت ہے وہ بیٹھتی ہے، اس کی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اور ادھر کے جتنے بھی آرمز ہیں وہ بیٹھ کر ایک سیشن جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے جیسے پارلیمنٹ کا پاکستان میں، وہ انہوں نے کیا، جو کہ روٹین میں ہوتا ہے ہر سال، اور اس میں سوائے سال 2011 کے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ آیا تھا تو اس وقت چائنا میں بھی انٹرنیٹ کی آزادیوں کے لیے کہ جو جس قسم کے ریسٹرکشنز ہیں وہ نہ ہوں، اس کے لیے کچھ پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت پابندی لگا دی تھی، اور ایشو ایک تھوڑا سا کریٹ ہو گیا تھا 2 سیشنز کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ان کی پارلیمنٹ کے 2 سیشنز ہیں، اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے چائنیز لینگویج میں، تو پروٹیسٹ کرنے والوں نے وہ ٹرم جو ہے وہ کہا تھا کہ جب بھی آپ نے اس پروٹیسٹ کے متعلق کوئی گفتگو کرنی ہے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنی ہے، انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنی ہے، تو پھر آپ یہ لفظ استعمال کریں جو 2 سیشنز کے لیے ہوتا تھا کہ حکومت اگر اس لفظ کو بین کرتی ہے تو پھر حکومت کی اپنی، چائنیز حکومت کی اپنی خبریں آنا بند ہو جائیں۔ اس کے بعد سے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، پریمیئر جو پرائم منسٹر ہیں چائنا کے لی کیانگ، ان کا، اور چائنیز عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آن دا سکسیزفل کنویننگ آف دا 2 سیشنز ان بیجنگ۔ چائنا از میکنگ ریمارکیبل پروگرس ان اچیونگ اٹس نیشنل ڈیولپمنٹ گولز. We are particularly impressed by China's modernization under President Xi's visionary leadership as iron brothers and all-weather strategic cooperative partners. Pakistan and China will continue to work together closely to further strengthen our cooperation to realize the shared objectives of peace and development. یہ انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے ٹویٹ کیا۔ اس پر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے تبصرہ کیا کہ سر، پاکستان کے وزیر اعظم اور پنڈ کے میراثی میں کچھ تو فرق رکھیں۔ آپ کی زیادہ تر پوسٹ انتہائی غیر ضروری، خوش آمدی
اور نامناسب حد تک کمزور ہوتی ہیں۔ اس سے پاکستان کا عالمی تاثر متاثر ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم نوا انتہائی غیر اہم سربراہان مملکت سے ملاقات میں آپ کی باڈی لینگویج تکلیف دہ حد تک خوش آمدانہ ہوتی ہے۔ مہربانی کریں، آپ غیر قانونی ہی صحیح لیکن ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ اس گزارش پر غور کریں، شکریہ۔ یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اچھا، یہ فواد چودھری صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک آرگومنٹ یہ ہوگا کہ نہیں، وہ جناب اپنی سیاسی وابستگی کی طرف وجہ سے یا نون لیگ کو ہٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹر کا، ان کی پوسٹ کا، جب وہ کسی بھی بیرونی دنیا میں کسی بھی لیڈر کے متعلق بات کرتے ہیں، ان کا لینگویج، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ 25 کروڑ عوام کے ملک کے، یعنی کہ جو اتنا بڑا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، اس کے وزیر اعظم ہوں۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، یہ ہے جناب 25 اگست 2024 کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ I extend our heartfelt congratulations to my brother, His Highness شیخ محمد بن زید، UAE کے جو فرما رواں ہیں محمد بن زید صاحب، انہوں نے کہا کہ on UAE posting 11% increase in foreign trade to the tune of 1.39 trillion dirhams، کہ میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں شیخ محمد بن زید کو کہ UAE نے، متحدہ عرب امارات نے 11% اضافہ اپنی فورن ٹریڈ میں کر لیا ہے۔ 1.39 ٹریلین درہم جو ہیں انہوں نے 2024 کے فرسٹ ہاف میں، جو کہ $397 بلین بنتے ہیں، اس کی ٹریڈ کی ہے۔ دس فگر ریپرزینٹس این امپریسو انکریز ان دا UAE's non-oil exports and foreign trade. The UAE's focus on foreign trade as part of overall economic strategy has been instrumental in driving industrial growth, boosting competitiveness and fostering innovation. Over the years, the UAE has emerged as a reliable global trade partner and facilitator under the able leadership of His Highness President Mohammed bin Zayed. It also reflects an increased international confidence in the UAE's economy's resilience and massive potential for growth. The credit for this impressive economic performance goes to the dynamic leadership of His Highness President Mohammed bin Zayed. It is a great step forward towards realizing his vision of turning UAE into a global trade hub. اب تعریفوں کے انہوں نے پل باندھ دیے شہباز شریف نے، ہم اس کو بہت اچھا قرار دیتے اگر اس کے نتیجے میں محمد بن زید نے یہاں پر کوئی $5 ارب $10 ارب کی انویسٹمنٹ کر لی ہوتی۔ جتنا بھی یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب جس طریقے کی فورن پالیسی لے کر چل رہے ہیں کہ کبھی وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی کونی رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ ترکی کے صدر کو ہاتھ کے اشارے سے آم کا ذائقہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ الہام علیف جو آذربائیجان کے صدر ہیں ان کو 1 سے 10 تک روسی زبان میں گنتی سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ جرمنی کی کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ جرمن ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان میں گفتگو کر کے ان کو قائل اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ فرانس میں چھتری پکڑ کر جناب خاتون کو بھیگتا چھوڑ کر، یعنی اس قسم کی چیزیں وہ بڑے تواتر کے ساتھ کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا عوامی، تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا سا جڑنے کے لیے۔ اب اگر تو اس کے نتیجے میں یہ کوئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے آئے ہوں تو پھر بندہ کہے کہ ٹھیک ہے یار، گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، شہباز شریف نے ٹیڑھی انگلی کر کے نکال لیا، لیکن اس فرنٹ پر فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ تو کر دیا، انہوں نے بڑی تعریف کر دی چین کے صدر شی جن پنگ کی۔ اگر وہ اس کو ایکچولائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ چین جو ہے وہ جس طریقے سے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کا سٹاف واپس جا چکا ہے اس کو واپس بھیج دے اور تمام چیزیں بڑی سپیڈیلی چلنے لگ جائیں اور فریش کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی آ جائے تو بڑا بہتر ہو۔ ادروائز پھر یہ سارا طریقہ کا یہ سب کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے خوشامد اور چاپلوسی جو ہے وہ فورن پالیسی میں نہیں کی جاتی۔ اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے چین کے صدر کو مبارکباد کا یہ پیغام دیا، اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ تو ہوئی کہ 24 مارچ تک ہم نے $2 ارب جو ہے وہ چین کو واپس کرنے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس قرض کو رول اوور کر رہے ہیں، یعنی 1 سال اس کی مدت بڑھا رہے ہیں۔ اب یہ جو 1 سال مدت بڑھانا ہے، کیا یہ کامیابی ہے؟ سوال یہ ہے
کہ چین نے جو قرضہ واپس دینا تھا، ایک تو یہ جتنے ممالک ہیں جہاں سے یہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ لانے کے دعوے شہباز شریف صاحب کرتے تھے اور ان کی حکومت کرتی تھی، حکومت میں موجود لوگ کرتے تھے کہ $100 ارب یا $75 ارب کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، ان تمام ممالک سے سوائے اس کے کہ یہ خوشی کی خبر ملی ہو کہ عمران خان کے دور میں جو ہم نے قرضے دیے تھے ہم وہ واپس نہیں لیں گے، رول اوور ان کے دیے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے نئی کوئی چیز جو ہے وہ کنکریٹ سالڈ نہیں آتی۔ جب ہم مختلف اکانومی کے ایکسپرٹس کو، فنانس رپورٹرز کو، ان کی خبروں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 50 سال کی کم ترین سطح پر پاکستان کی انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ GDP کی ریشو کے اعتبار سے پہنچ چکی ہے۔ اتنی کم سرمایہ کاری 50 سال میں نہیں ہوئی، لیکن جتنی اب سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اب ان کی جب آپ گفتگو سنتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا یہ رویہ دیکھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے آپ کو رول اوور دے دیا، لیکن پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ وینٹیلیٹر میں تھوڑی سی آکسیجن کیوں چھوڑی جا رہی ہے جب چین کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھی پیسے واپس نہیں دے سکتے اور پیسے دینے کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے، صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی، اور IMF نے یہ شرط لگا دی ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن ان پیسوں میں سے، یا جو ہم پیسے دے رہے ہیں آپ کو، اس کے نتیجے میں آپ نے جن دوست ممالک سے قرضہ لیا ہوا ان کو واپس نہیں کریں گے، یہ پیسہ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا، آپ کے جو قرضے ہیں ان کی واپسی میں ہمارا دیا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ شرط عائد کر دی ہے تو ہمارے دوست ممالک ونس اینڈ فار آل کہیں گے یار آپ جب تک اس IMF کے پروگرام میں ہیں اس وقت تک ہم آپ سے قرضہ واپس نہیں لیں گے۔ جب وہ 1 سال کا رول اوور دیتے ہیں اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے کو یہ جو ترسا کر آپ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، آپ کا رول اوور جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ کہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنی پالیسیاں ہمارے حوالے سے کچھ تبدیل کرتے ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ہم یہ رول اوور روک کر پاکستان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب شہباز شریف صاحب خوشامد کا جال پھینک چکے ہیں اور اس خوشامد کے پھینکے ہوئے جال میں یا تو ایک بڑے شکار ہاتھ آ سکتا ہے جس کی امید میں ایگزامپلس کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ کم نظر آتی ہے، یا پھر دوسری صورت میں اب یہ عذر کیونکہ نہیں رہا کہ ہم تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، یہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جو شکاری ہے جس نے جال پھینکا ہے پر شکار تو وہ خود بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔